अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले ही तहरीक इंसाफ के कई अरकान ने वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। इस्लामाबाद के सिंध हाउस में मुकीम नाराज अरकान सामने आ गए हैं। ये अरकान साफ कह रहे हैं कि वो हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन के साथ मिल चुके हैं। वज़ीर आज़म ने दावा किया था कि सिंध हाउस में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन मीडिया पर आने वाले मुनहरिफ अरकान का दावा है कि उन्हें किसी ने पैसे नहीं दिए। ज़मीर की आवाज़ पर हुकूमत से अलग होने का फैसला किया है। ये अरकान हुकूमती पॉलिसियों से नाराज़ हैं, वज़ीर आज़म के इक़दामात और बयानात पर नाराज़ हैं, वफाकी वज़रा के इल्ज़ामात पर नाराज़ हैं और खुलकर कह रहे हैं कि वो पार्टी पॉलिसी के बरक्स तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग में हिस्सा लेंगे। और वोटिंग में हिस्सा लेने का मतलब है कि ये अरकान वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ वोट देंगे, क्योंकि हुकूमत ने अपने अरकान को वोटिंग के लिए जाने से मना किया हुआ है। आज जियो न्यूज़ समेत मुख्तलिफ चैनल्स पर कई नाराज़ अरकान सामने आए और अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया और ये दावा किया कि सिंध हाउस में 24 MNAs मौजूद हैं, जिनमें 3 वफाकी वज़रा भी शामिल हैं। वोट हम अपने ज़मीर के मुताबिक देंगे, तो इसलिए फैसला किया है कि यहाँ पे क्योंकि पुलिस ने लाजिस पे हमला किया है, हम इधर 2 दर्जन के करीब लोग मौजूद हैं। इनका तल्लुक PTI से है। हमने वो गधे खच्चर और घोड़े कहेगा जिसको, तो फिर उनसे अच्छाई की तो क्या रखेगा? PTI के टिकट पे लड़ेंगे। 24 MNA 3 फेडरल मिनिस्टर जो है वो इनसे जो है वो जा चुके हैं। और ये नई सूरत हाल पैदा होने के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद मीडिया पर आए और कहा कि मैंने वज़ीर आज़म को सिंध में गवर्नर राज लगाने का मशवरा दे दिया है और वज़ीर आज़म इस पर पॉजिटिव थे। इससे पहले फवाद चौधरी कह चुके थे कि सिंध हाउस पर एक्शन होगा। उसके बाद भी वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहा कि ये पैसे चले हैं, ये लोग बिक गए हैं। हम सबसे बात करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सईद गनी साहब से पूछेंगे गवर्नर राज लग गया तो पीपल्स पार्टी क्या करेगी, और सिंध हाउस में इस वक्त जो MNAs मौजूद हैं उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब, आपकी तरफ से कहा गया कि गवर्नर राज का मशवरा वज़ीर आज़म को आपने दिया है, उन्होंने क्या जवाब दिया है? उन्होंने कहा इस पे सोचते हैं, और ये आर्टिकल 232 और 237 के तहत मैंने उनसे कहा कि ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है, खरीदो फरोख्त हो रही है, आड़त की दुकान खुली है। खुद 25 फरवरी 2009 को यूसुफ रजा गिलानी ने आसिफ जरदारी साहब की सिफारिश पे 2 महीने के लिए गवर्नर राज लगाया था, और सिंध में 4 दफा गवर्नर राज लगाया। 1951 से लेके 53 तक गवर्नर मियां अमीनुद्दीन ने लगाया। 1988 में गवर्नर रहीमुद्दीन खान ने लगाया। 1998 में मुइनुद्दीन हैदर ने लगाया। तो कल मीटिंग है, इस पे हम इंशाअल्लाह ताला कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देखें, अगर आप हम सिंध हाउस में बिल्कुल नहीं जाना चाहते उनको, बिल्कुल उन्होंने 400 पैराट्रूपर्स बुलाए हैं और SSG की पुलिस के जो मकसूद मेमन DIG है, 24 साल से उनको वहाँ रोटेशन पॉलिसी पे कहीं जाता ही नहीं है। सो उसकी हेड में यहाँ 400 बंदा आया है, और ये इस्लामाबाद है, कोई बनाना स्टेट नहीं, पाकिस्तान है। 7 तारीख को 27 तारीख को इमरान खान का जलसा है, 25 को ये आ रहे हैं। अगर मुल्क में इस तरह की बदअमनी होगी और लॉ एंड ऑर्डर कोई खुदा ना खास्ता दहशतगर्दी का वाकया हो गया, तो फिर तो आप लोग सारे वजीर दाखिला को गालियां देंगे। वैसे मगर आपको लगता है कि गवर्नर राज लगने से मसला इस वक्त हल हो सकता है और हुकूमत बच सकती है आपके ख्याल में? देखें, हुकूमत बचना ना बचना ये दूसरी चीज है, अदम एतमाद का उनका राइट है, लेकिन इस तरह पुलिस फोर्सेस ले आना और वहां खरीदो फरोख्त करना और असेंबली के मेंबरों को, मेरा मतलब है उनको कस्टडी में रख लेना, ये तो कोई जमहूरियत नहीं। ये तो फिर छांगा मांगा हो गया ना जी। हम तो छांगा मांगा में भी नहीं गए थे, ये तो फिर मरी हो गया। ये तो इस जमहूरियत के खिलाफ एक साजिश है। इसका नतीजा इतना बुरा निकलेगा कि ये सारी उम्र पछताएंगे। और अगर खुदा ना खास्ता कोई लड़ाई झगड़ा, ये तसादम हो गया, तो ये झाड़ू फिर जाएगा और ये हाथ मलते रहेंगे, 10 साल तक हाथ मलते रहेंगे कि हमारे साथ क्या हुआ। तो बेहतर है कि गवर्नर राज लगा के इनको वोटों की इजाजत दी जाए, ये आए। सिंध हाउस में हमारी पुलिस को जाने की जरूरत नहीं है, ना हम जाएंगे। ये बहुत बड़ी दूर बात चली जाएगी, और इस मुल्क को खाना जंगी में नहीं दाखिल करना, इस मुल्क को अमन से रखना है। और अमन से रखने के लिए जो है वो अदम एतमाद होना चाहिए। 21 को इजलास है, उसके 9 दिन है, 1 तारीख को या 31 को या 2 को, जब भी हो ये सारे आए वोट डालें। लेकिन अगर आप सिंध हाउस को इस तरह आड़त मंडी बना देंगे तो फिर तो ये जमहूरियत नहीं, ये तो खरीदो फरोख्त का अदारा है। वैसे मगर जैसे आपने कहा कि हक है इनका अगर डालना चाहते हैं वोट, मगर ये ना करें। मगर वफाकी वज़रा तो कह रहे हैं कि कोई माइक ला ले तो जाके दिखाए, 27 को जलसा होगा, उस हुजूम में से फिर 28 को गुजर के दिखाए, वापस भी उसी में से गुजरे। तो ये जो तसादुम वाला मामला है, ये तो खुद हुकूमती वज़रा पैदा कर रहे हैं।
شاہزیب بھائی دیکھیں 27 کو تو جلسہ اتوار کے دن ہے, کوئی ووٹ گزرنے والا نہیں روکیں گے. میں آپ کو زبان دیتا ہوں, جو ووٹ عمران خان کے خلاف ڈالنے جائے گا اسے پوری آزادی دیں گے. دیکھیں اس کے بعد عمران خان کا کام اور سیاست کیا کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے. 27 تاریخ تو ویسے ہی اتوار ہے, اس لیے ووٹ کے جانے کا میں نے 21, 22, 23, 24 4 دن کی اسلام آباد میں چھٹی کر دی ہے, تاکہ OIC کے بڑے اہم لوگ آ رہے ہیں, یہ سکون کے ساتھ اپنے ملکوں میں واپس چلے جائیں. 23 تاریخ کو ایک بڑی عظیم فوج کی عظیم پریڈ ہے, وہ خوش اسلوبی سے ہو جائے. 25 سے لے کے 2 تاریخ تک میں آپ کے ساتھ ٹی وی پہ ہوں گا. میں پاکستان کی سیاست میں بطور وزیر داخلہ اپنی گزارشات قوم کے سامنے رکھوں گا, اور یہ صورتحال برداشت نہیں ہو سکتی کہ اسلام آباد میں خانہ جنگی کے واقعات ہو اور ملک ایک بینانہ اسٹیٹ بن جائے. میں نتیجے سے باخبر ہوں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا, لیکن میں 25 کے بعد خبر دوں گا. تو شیخ صاحب آپ کا جتنا پولیٹیکل تجربہ ہے, آپ نے حکومتیں جاتے اور بنتے دیکھی ہیں, آپ کو لگتا ہے اس وقت بھی حکومت بچ سکتی ہے, کوئی موقع ہے کہ بچ جائے؟ آخری اوور کی آخری بال تک یہ میچ ہوگا, یہ میری زندگی میں یہ بات یاد رکھنا شاہزیب. آخری اوور تک یہ مقابلہ ہوگا اور آخری اوور تک میچ کھیلا جائے گا. باقی بچنا یا نہ بچنا یہ بات کی بات ہے. عمران خان جیتے یا ہارے ہم اس کے ساتھ ہیں. ہر آدمی کا یہ حق ہے کہ فیصلہ کرے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ کرنا کہ بندوں کو سندھ ہاؤس میں لے جانا, فورسز بلا لینا, پھر ہمارے پاس ایسی ثبوت ہیں کہ یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے, ہمارے پاس ایسے شواہد ہیں کہ ممبروں کے ساتھ جو ہے آڑت کی دکان کھولی, اس طرح تو جمہوریت نہیں چلتی. پھر تو اس ملک میں انارکی ہوگی اور اس ملک میں تصادم ہوگا, اور اس ملک کے تصادم کا سب سے زیادہ نقصان اپوزیشن کو ہوگا. عمران خان نے تو 4 سال پورے لگا لیے ہیں, مگر یہ ثبوت ہو گئے. یہ بلیک میلر کیا کریں گے؟ یہ بلیک میلر ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے, اور بکنے اور بکنے اور بیچنے اور خریدنے والے سارے ان کے علاقوں میں ان کا سارا منہ کالا ہو جائے گا, سیاسی منہ کالا ہو جائے گا. مگر یہ وقت یہ نہیں ہے شیخ صاحب کہ فوری طور پر ثبوت رکھ دیے جائیں, کیونکہ حکومت الزام لگا رہی ہے, آگے سے وہ MNAs کہہ رہے ہیں ہم اپنی مرضی سے دے رہے ہیں ووٹ. آنے تو دینا. ابھی کل 12 بجے عمران خان صاحب نے میٹنگ بلائی ہے, میں اس میں تجویز پیش کر رہا ہوں. یہ کتنے دن لگے ہیں, آخری دنوں تک بھی یہ ہو سکتا ہے. کل 3 بجے پریس کانفرنس میں عمران خان کا فیصلہ جو ہے یا اس کو آگے لے کے جانا ہے, کیونکہ ابھی تو 2-3 اپریل تک جا سکتا ہے یہ مسئلہ, یا 31 تاریخ تک جا سکتا ہے, یا چھٹیوں کو کاؤنٹ کر کے 3-4 تاریخ تک جا سکتا ہے. ووٹ کا دن ابھی پورے 15-20 دن پڑے ہیں. سو بال ٹو بال میچ ہے, یہ میچ بال ٹو بال ہے. ظاہر ہے آپ نے تو ایک مکمل انکنڈیشنل سپورٹ دی ہے عمران خان صاحب کو, مگر آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں حکومت کی اپنی جو پولیٹیکل مینجمنٹ ہے اس کا بھی فیلئر ہے؟ کچھ کام پہلے کر لیتے اتحادی اور اپنے MNAs کے حوالے سے, پولیٹیکل مینجمنٹ غلط کی حکومت نے. دیکھیں شاہزیب, میں 4 سال تک میں اس کے ساتھ حکومت کے مزے لیتا رہا ہوں, لیکن میں آپ یقین رکھیں کیبنٹ میں اپنی رائے پیش کرتا رہا ہوں. عمران خان ایسا انسان نہیں ہے کہ جو اختلاف کی بات نہ سنتا ہو. آپ کسی اور منسٹر سے پوچھ لیں کہ شیخ رشید کیبنٹ میں اپنے ضمیر کی آواز عمران خان کو پیش کرتا تھا, یہ نہیں کرتا تھا. اگر وہ میری آواز نہ سنتا ہو, فیصلہ تو اس کا تھا, تو پھر تو مجھے اعتراض ہو. جب وہ میری آواز عمران خان سنتا تھا, تو میں آج اگر اس کا امتحان کا وقت آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی کمینگی ہے اور یہ بڑی ذلت اور رسوائی ہے کہ جو اصلی اور نسلی ہوتا ہے وہ تو نہیں امتحان کے وقت چھوڑتا. تو امتحان یہ کہا جا سکتا ہے جس کو مفاد عزیز ہوتا ہے. کہ آپ کی بات سنی گئی, اگر مان بھی لی جاتی تو حکومت اس پوزیشن میں نہ ہوتی آج. مجھے یقین ہے کہ اس سے فائدہ ہوتا, لیکن نہیں بھی سنی گئی, اس کے باوجود میں عمران خان کے ساتھ. بہت شکریہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر راج لگایا جا سکتا ہے, اس کا آپشن موجود ہے. ہمارے ساتھ سعید غنی صاحب موجود ہیں جو اس وقت اسلام آباد میں ہی ہیں. آج انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی, حکومت کو بھی جواب دیا. سعید غنی صاحب, ظاہر گورنر راج کی بات ہو رہی ہے سندھ میں, ساتھ میں کچھ وزراء نے یہ کہا تھا کہ اس وقت کوئی 400 ایک پولیس آفیسر آپ لے کر آ گئے ہیں سندھ سے, جو کہ اس وقت سندھ ہاؤس میں موجود ہیں اور یہ رغمال بنایا ہوا ہے MNAs کو. شاہ سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنر راج اگر تو کسی حکومت کی خراب گورننس کی بنیاد پہ لگتا ہے تو سب سے پہلے پنجاب اور KP میں لگنا چاہیے, جہاں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, وہ PTI کے اپنے ارکان وہاں کہہ رہے ہیں کہ وہاں کرپشن انتہا کو پہنچی ہوئی ہے, حکومت چل نہیں رہی ہے. اگر تو کوئی کارروائی کسی حکومت کی نااہلی کے خلاف ہونی چاہیے تو وفاقی حکومت کے خلاف ہونی چاہیے. سندھ حکومت ان تمام حکومتوں سے بہتر طریقے سے آئین اور قانون کے مطابق چل رہی ہے. اگر صرف اس بنیاد پر کہ سندھ حکومت نے یا سندھ ہاؤس میں
کچھ ان کے 20-25 MNAs آ کر ٹھہر گئے ہیں اور ہم نے ان کی میزبانی کر لی ہے, اور سزا یہ ہوگی کہ پورے صوبے میں ایک آئینی حکومت کو ہم ختم کریں گے اور وہاں پر گورنر راج لگا دیں گے. اس سے بڑا پاگل پن کچھ نہیں ہو سکتا. یہ جنونیت ہے, اور اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے حواس کھو چکے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کریں, اور اس سمجھ نہ آنے کی صورت میں یہ ہر چیز کو رون دینا چاہتے ہیں. نصب مگر یہ وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ 400 پولیس افسران آپ نے وہاں سے بلائے ہیں, دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں غیر آئینی کام ہو رہا ہے, ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ لگ سکتا ہے. دیکھیں, سندھ ہاؤس کی سیکیورٹی ہمیشہ سے سندھ پولیس کرتی ہے, پنجاب ہاؤس کی سیکیورٹی پنجاب پولیس کے پاس ہوتی ہے, اسی طرح دیگر صوبہ کے جو ہاؤسز بنے ہوئے ہیں ان کی سیکیورٹی وہاں کی پولیس کے پاس ہوتی ہے. اگر سندھ ہاؤس میں ہم نے پولیس کی سیکیورٹی اور نفری بڑھائی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت دھمکیاں دے رہی ہے, وفاقی حکومت MNAs کو اغوا کروا رہی ہے, وفاقی حکومت غیر قانونی طور پر لوگوں کو غائب کرنا چاہتی ہے. اگر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے سندھ ہاؤس کو پروٹیکٹ کریں اور پولیس کو لگائیں, تو یہ کوئی غلط کام تو نہیں ہے. اگر تو ہاں سندھ پولیس نے سڑک پہ چلتے ہوئے کسی شخص کو اٹھا لیا ہے اور زبردستی جا کر کہیں چھپا دیا ہے اور اس کے خلاف اغوا کی FIR کٹ گئی ہے, تو بالکل قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. لیکن اگر وہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے پاس اسلام آباد پولیس ہے, تو پھر ظاہر ہے کوئی حملہ آور ہوگا تو وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں سیکیورٹی پر, ان کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نا, وہ خاموشی سے اس حملے کو برداشت تو نہیں کریں گے. تو احکامات یہی ہیں کہ اگر اس قسم کی کوئی کارروائی ہو تو پھر مقابلہ کیا جائے, اندر کسی کو نہ آنے دیا جائے. نہیں, اگر تو وفاقی حکومت کے پاس کوئی ایسا جواز ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جناب آپ نے زبردستی کسی کو اغوا کر کے رکھا ہوا ہے, اور وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں اغوا کر کے مجھے یہاں رکھا ہوا ہے, تو بھائی ٹھیک ہے, وہ لے جائیں اس کو, ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر وہ سارے لوگ میڈیا پر اگر کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم وفاقی حکومت کے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہاں رہ رہے ہیں اور پولیس ہماری یہاں پہ سیکیورٹی کے لیے لگی ہوئی ہے, تو بھائی اس کے اندر اس کا کام کیا پولیس کا؟ اگر شاہ زیب مجھے پولیس کی سیکیورٹی ملی ہوئی ہے کہیں پر اس لیے کہ وہ میرا تحفظ کرے, اور کل کو کوئی مجھ پہ حملہ آور ہو جائے تو کیا پولیس وہ کوئی ان کو حلوہ کھلائے گی؟ ان کا کیا کام ہے؟ ان کا کام ہے کہ مجھے بچائیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ مجھے پروٹیکٹ کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت وفاقی حکومت اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے, وہ پاگل پن کی انتہا پر ہیں. آئین اور قانون کے مطابق تو کسی عام شخص کی بھی کالز ٹیپ نہیں ہو سکتی, اس کی نقل و جو حمل ہے اس کو جو ٹریس نہیں کیا جا سکتا. یہاں وزیر اعظم احکامات جاری کر رہا ہے کہ آپ میرے MNAs کے فون ٹیپ کریں, آپ ان کی لوکیشن دیکھیں, آپ ان کے ساتھ جا کر, مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس قسم کی حکومت ہے جو آئین اور قانون کے تحت جو اختیارات ہیں میرے اور آپ کے, وہ وزیر اعظم کی سطح سے آرڈرز آ رہے ہیں کہ آپ ان کو وائلیٹ کریں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت افسوس کی بات ہے, اور یہ سوائے اس کے کہ ان کو یقین ہو گیا کہ اب یہ جا رہے ہیں, یہ بوکھلاہٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بہتری اس میں ہے کہ وہ آئین اور قانون کے تحت جو طریقہ کار آئین میں درج ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے موشن کو آگے پروسیڈ کرنے کا, اس پر چلیں اور آئینی طریقے سے اس کو پروسیڈ ہونے دیں. اگر کوئی ممبرز ان کے خلاف ووٹ دیں گے تو ڈیفیکشن کا کلاز موجود ہے, آئین کے مطابق اس کو استعمال کریں, ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں. لیکن اگر کوئی نہیں ووٹ دیتا اور اپنی مرضی سے کہیں ٹھہرا ہوا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس بنیاد پر ان کے خلاف کوئی کارروائی بنتی ہے. ویسے آج آپ پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ اراکین ہیں, تو سندھ ہاؤس میں اور اس کے علاوہ کتنے ٹوٹل لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں تحریک انصاف کے؟ سندھ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے لوگوں کی تعداد راجہ ریاض صاحب نے آج جو میں نے سنا انہوں نے 24 بتائی ہے. اگر 24 وہ ہیں تو PTI کے لیے یہ ایک بہت بڑا بھیانک خواب ہے, اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے طور پر مختلف جگہوں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ اپنے گھروں پر ٹھہرے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ جو آج آپ کو PTI کے کیمپ میں نظر آتے ہیں, ان کے ساتھ نظر آتے ہیں, وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں. اور آج آپ نے اگر عامر لیاقت کو سنا ہو, جب وہ گورنر صاحب ان کے پاس گئے, انہوں نے بڑی تعریفیں کی, زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے کہ اس جیسا کوئی آدمی نہیں ہے, لیکن اس نے کہا کہ میں نیوٹرل ہوں اور جب ووٹ ڈالنے کا وقت آئے گا تب میں فیصلہ کروں گا کہ میں نے کس طرف جانا ہے. تو وہ آدمی جو اپنے گھر پہ بیٹھا ہے, وہ آدمی جس کے پاس یہ پہنچ گئے, جس سے یہ مل کر آ گئے, بھائی وہ ان کے کہنے پہ نہیں آ رہا, تو باقیوں کے اوپر یہ کیوں زبردستی کرنا چاہتے ہیں؟ ویسے پھر اتحادیوں کو کیوں منا رہے ہیں؟ اگر اتنے سارے لوگ ہیں تو ان سے آپ کا کام ہو جائے گا, اتحادیوں کو کیوں منا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں شاہ زیب, انشاءاللہ تعالی PMLQ بھی آئے گی, MQM بھی آئے گی, بلوچستان عوامی پارٹی بھی آئے گی اور GDA بھی آئے گی. عمران خان کو صرف یہ اتحادی نہیں چھوڑیں گے. میں تو سچی بات ہے, ذاتی طور پہ میرا اندازہ یہ تھا کہ شاید 30 سے 35 PTI کے ممبرز ہوں گے جو ان کو چھوڑیں گے, لیکن اس وقت جو صورتحال میں دیکھ رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ شاید PTI کے آدھے سے زیادہ ممبرز ان کو چھوڑ جائیں گے, اس لیے کہ جو تعداد آج ان کے سامنے آئی, اور مجھے پتہ ہے
کئی لوگوں سے میں نے بھی رابطے کیے ہیں, وہ سوچ و بچار میں ہے کہ میں کیا کرنا چاہیے. آج کی صورتحال دیکھ کر مجھے یقین ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے اور وہ فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف ہوگا. بہت شکریہ صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اس وقت سندھ ہاؤس سے تحریک انصاف کے 2 ناراض اراکین نور عالم خان صاحب اور رمیش کمار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے نور عالم خان صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہوں تو اس وقت 18 سے 20 کروڑ روپے کی بات آ رہی ہے. حکومت کریے شرم کریں, اس وقت ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے, 18 سے 20 کروڑ روپے لیے ہیں آپ لوگوں نے. شاہزیب بھائی یہ 1820 کروڑ میں آپ کو ایک میں نے اور بھی اس میں میں ایک حلف دیتا ہوں جو ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا حلف ہے, اور وہ یہ ہے کہ میں حضرت محمد آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی نہیں ہوں گا. اگر ووٹ بیچوں پیسوں پہ, نوکری بیچوں, ٹرانسفارمر بیچوں, گیس بیچوں, پاکستان کے خلاف وہ کروں, یہ سٹا یہ جو لوگ خود سٹے اور جوا کھیلتے ہیں ان کو یہی لگتا ہے کہ دوسرے بندے بھی ایسے ہی ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ کوئی بھی پیسے کا آفر نہیں. یہاں پہ ہم نے بھنڈی کھائی ہے دوپہر کو, آپ اس کو اگر رشوت کہتے ہیں تو وہ ہر چیز بس وہ بھنڈی کھانا, میرے خیال میں سندھ کی بھنڈی کھانا کوئی وہ تو نہیں ہے, گناہ نہیں ہے اس کو اگر آپ رشوت کہتے ہیں. آپ نے اپنے حوالے سے تو حلف لیا, آپ پہلے بھی حکومت پر بہت زیادہ تنقید کرتے رہے تھے, ناراض اراکین میں ہی آپ آتے ہیں, مگر جتنے لوگ اس وقت آپ کے ساتھ سندھ ہاؤس میں موجود ہیں آپ ان کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بغیر پیسے کے آگئے سارے کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں. ہاں جی بالکل, میں نے جو جتنے بھی الیکٹڈ وہ ہیں جو عوامی اس والے ہیں شاہزیب بھائی, وہ سارے ویسے ہی آئے ہیں, اور چاہے وہ مطلب کسی بھی اس کے ساتھ ہو. یہاں پہ تو یہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ ٹکٹ کا وہ بھائی اس نے اگر الیکٹیبل جو ہلکے والا بندہ ہوگا تو وہ ضروری بات ہے الیکشن تو کرے گا. وہ چاہے ابھی تو کسی نے بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا, لیکن اگر نیکسٹ الیکشن میں وہ کسی بھی پارٹی سے الیکشن لینا چاہتا ہے یا اس کی بات ہو رہی ہے تو دیر از نتھنگ رانگ. جب نیکسٹ الیکشن میں وہ کسی بھی پارٹی سے وہ کرنا چاہتا ہے, جب آپ پی ٹی آئی میں آ رہے تھے تو اس وقت صاف تھے, جب آپ سے لوگ ہٹ رہے ہیں یا کوئی آپ سے الیکشن نہیں کرنا چاہتا تو وہ گندا اور خراب ہو گیا. جب آپ کو ووٹ دیتے ہیں تو اس وقت وہ صاف ہوتے ہیں. جب آپ کے خلاف, آپ کے پالیسیز کے خلاف, جب آپ کے مہنگائی کے خلاف, جب آپ کے کرپشن کے خلاف, جب آپ اپنے وزراء کے آپ کے وزیر جو فرنس آئل اور شوگر کارٹیلز اور اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں ان کے خلاف جب ہم کہتے ہیں کہ ان کے نام ای سی ایل میں ڈالا جائے تو اس کے خلاف آپ لوگ بجائے یہ کہ ان کے خلاف ایکشن لے, آپ ان کے حق میں ہم لوگوں کو شو کاز دیتے ہیں, تو پھر اس سے اور کیا زیادتی ہوگی. ہمارے حلقے کے لوگوں کو میں آپ کو بتاتا ہوں شاہزیب بھائی, میں جب ان کے پاس وزراء کے پاس اور اس پہ باقاعدہ پارلیمنٹری پارٹیز میں بھی, پارٹی کی میٹنگ میں بھی اور ویسے بھی وزراء کے پاس جاتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ میرے حلقے میں بجلی نہیں ہے, وہاں پہ ورسک ڈیم بھی ہے, وہ بھی ہے, تو وہ کہتے تھے یہ آپ کے حلقے کے لوگ چور ہیں. اچھا جو غریب بندہ بجلی مہنگائی کی طرف وجہ سے نہ دے وہ چور ہو گیا, لیکن جو ان کے لوگ جو شوگر کارٹیل اور شوگر مل والے ہیں یا وہ جو کمپنیاں بڑی بڑی گاڑیوں کی کمپنیوں والے ہیں یا فرنس آئل والے, سریے والے ہیں, وہ صحیح ہیں, لیکن غریب بندہ جو غریب بندے کی بات کرے وہ شاہزیب بھائی وہ غلط ہو گئے ہیں. تو ان کے وہ چور کہتے تھے, جب ووٹ لیتے ہیں تو اس وقت اس کو چور نہیں کہتے, جس وقت ووٹ لے لیتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں تو پھر اس کو وہ عوام چور لگتی ہے. جی مگر جو تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں وہ تو بہرحال تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ کر آئے نا, اور اگر آپ دیں گے ووٹ تو آپ ڈی سیٹ بہرحال ہو جائیں گے. تو کس پارٹی میں جا رہے ہیں, کس نے آپ کے ساتھ کمٹ کیا ہے؟ شاہزیب بھائی ڈی سیٹ ہونا وہ تو جب میں ووٹ دے دوں گا اس کے بعد آرٹیکل 63 اگر لگ جائے گا اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا شاہزیب بھائی. وہ پھر اگلا الیکشن میں نے ابھی ڈیسائیڈ ہم نے نہیں کیا کہ کس سے کرنا ہے کس سے نہیں کرنا. اس وقت یہ وہ ہے کہ ہم نے اپنا آئینی حق استعمال کرنا ہے, اور آپ کے پروگرام کے ذریعے میں چیف جسٹس سپریم کورٹ, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, چیف الیکشن کمشنر سے, کیونکہ میں ہمارے قومی اسمبلی کے اسپیکر نہ تو ایم این ایز کو تحفظ دے رہے ہیں نہ ان کا وہ کر رہے ہیں, تو ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ
الیکشن والے دن بھی اور الیکشن کے بعد بھی آپ یہ وہ کریں کہ ہم جو آئینی حق اختیار کر رہے ہیں اس میں ہمیں تحفظ دیا جائے. اور یہاں پہ کیونکہ پولیس جس طریقے سے اسلام آباد میں وہ 2 MNAs جمعیت علماء اسلام کے MNAs کے خلاف استعمال ہوئی تو وہ اس طریقے سے پھر نہ استعمال ہو جائے. مگر شیخ رشید احمد صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، مگر وفاقی وزراء باقاعدہ طور پر دھمکی دے چکے ہیں کہ 10 لاکھ لوگوں میں سے گزر کر جانا پڑے گا اور ووٹ دینے کے لیے، اور انہی میں سے واپس آنا پڑے گا آپ لوگوں کو. توکل اللہ کا توکل کر کے انشاءاللہ جائیں گے اور اللہ غفور الرحیم ہے، اور اسی پاکستان کی عوام کے لیے ہم جائیں گے. ہم ان شوگر کارٹل جو چینی چور جو 55 روپے سے 110 روپے پہ چینی کیا ہے، جو بجلی کی مہنگائی کی ہے، جو کہ گیس مہنگا ہوا ہے اور گیس نہیں ہے، اور پھر ان پہ ایکسیس بلنگ ہے، ان لوگوں کے خلاف، ان مافیاز کے خلاف جو سریا کے اور فرنس آئل کے چور ہیں، ان کے خلاف انشاءاللہ ہم جائیں گے. تو یہی پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ ہوگی. ہاں اگر کوئی یہ غلط وہ کرنا چاہتے ہیں تو اسی لیے ہم تحفظ چاہیں گے پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے جی کہ ہمیں تحفظ دیا جائے. جی بہت شکریہ. رمیش کمار صاحب بھی ہمارے ساتھ سندھ ہاؤس سے موجود. رمیش کمار صاحب، راجہ ریاض صاحب نے تو 24 MNA کہا تھا، اس کے بعد آپ کے حوالے سے خبر آئی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ منسٹرز بھی شامل ہیں، تعداد اس سے بہت زیادہ ہے. ایگزیکٹلی کتنی تعداد ہے تحریک انصاف کے ناراض اراکین کی؟ شاہزاد صاحب یہ 24 نہیں ہے، اور مجھے شروع سے ہی پتہ ہے ٹوٹل 33 لوگ ہیں جو PTI کے جو ڈیسیشن کر چکے ہیں، اس میں سے 3 فیڈرل منسٹر ہیں، اور یہ سب کو پتہ ہے. اور وہ کل بھی وہ 3 فیڈرل منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے اور بالکل وہ کمیٹیڈ ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آج بھی وہ جو وہ مل رہے ہیں PM صاحب کو، مگر PM صاحب کو نقصان کن چیزوں سے ہوا ہے؟ مگر حکومت ہے، آپ کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر حکومت تو الزامات لگا رہی ہے کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے وفاداریاں بدلی ہیں، آپ کا موقف کیا ہے؟ ایک تو دیکھیں، میں نے شاہزاد صاحب میں نے ارتھ شاستر پڑھا ہوا ہے چانکیہ جی کا. پہلی چیز تو یہ کہ رائٹ پرسن فار رائٹ جاب کے لیے ہونا چاہیے، تجربے کا بندہ ہونا چاہیے تھا. جب نیا بندہ آتا ہے تو اپنے ایڈوائزر صحیح رکھتا ہے. اگر ایڈوائزر صحیح سینئر پولیٹیشین ہو جو صحیح ایڈوائزز دے تو ملک آج اس نہج کے اوپر نہیں پہنچتا. آج ملک ہمارا انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر اور نیشنلی بہت ہم ویک ہو چکے ہیں. ہم سیاسی لیول پہ بھی کمزور ہو چکے ہیں، اور انٹرنلی ہمارے حالات اکونومیکلی بھی خراب ہو چکے ہیں، اور فارن فرنٹ پہ بھی ہم اکیلے ہو چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس وقت کی گورنمنٹ جو ہے ایک سیکورٹی رسک ہو چکی ہے. آج ایک دن جو ہے وہ ڈیسیشن میں جتنا ڈیلے ہوگا اتنا میں سمجھتا ہوں پاکستان کو نقصان ہوگا. ویسے اگر سیکیورٹی رسک حکومت ہو گئی ہے، الزام ہے کہ 18 سے 20 کروڑ روپے آپ لوگوں نے لیے ہیں ہر ایک نے، جس کی وجہ سے 33 کی تعداد ہے اس حکومت کے خلاف اور وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے. ایک پیسے کی دیکھیں یہ جو باتیں ہوتی ہیں، اور وہ بھی PM صاحب کے منہ سے یہ باتیں آئے کہ آپ کے MNA پیسوں کے اوپر بکتے ہیں. جو بکنے والے نہیں بھی ہوں گے نا، وہ بھی آپ کی ان باتوں سے جو دور چلے جائیں گے. آپ نے کل خالد مکسی کا بھی انٹرویو دیکھا کہ خالد مکسی نے کیا کہا آپ کے انٹرویو میں. اس نے بھی کہا کہ ایسی باتیں کرنا یہ کیا ڈیموکریٹک باتیں ہیں، زبردستی کوئی کرسی کے اوپر بیٹھتا ہے. تو پھر کل اور 1 کلومیٹر دور ہے پوری ڈپلومیسی سن کے کیا کہہ رہی ہے. میرے تو آپ کو پتا ہے کہ ساری ڈپلومیسی سے تعلق ہے، مجھے سارے ایمبیسیڈرز ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ڈیسیجن کیسے کیا، یہ کیسے جو ہے وہ آپ نے ملک کے اندر ایک گریسفل چیز ہونی چاہیے تھی، لیڈرشپ ہونی چاہیے تھی. آپ کس قسم کے انداز کی بات کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ جلسوں کے اندر، آپ کے سامنے ہم بات کیا کریں. اگر ہم کوئی آپ کو بائیڈن کا میسیج دیں یا آپ کو کوئی ترگتگان کا میسیج دیں تو آپ کل تو جلسے میں جا کے کہو گے کہ مجھے اس کا فون آیا تھا. جیسے کل باجوہ صاحب نے ایسے بات کی کہ مولانا صاحب کو آپ ڈیزل نہیں کہو، اور پرائم منسٹر صاحب جا کے جلسے میں کہے کہ مجھے باجوہ صاحب نے یہ کہا. ایسے نام لینا مجھے بتاؤ ایسے کبھی ہوتا ہے. اور OIC میں آج OIC کے اوپر سب کی نظریں لگی ہوئی ہے، دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہے، اور سب کو پتا ہے کہ یہ حکومت مینڈیٹ کھو چکی ہے. کیا یہ گریسفل طریقہ ہے کہ اس OIC کو وہ لیڈرشپ جو ہے لیڈ کرے جو لیڈرشپ اعتماد کھو چکی ہے؟ آج بھی جو بندے ہیں جو آج بھی اگر پاکستان کی خیرخواہ خان صاحب ہیں اور ان کے ایڈوائزر جو ہے خیرخواہ ہیں، پاکستان کے پیٹریوٹ ہیں، تو پاکستان کے اوپر رحم کریں. ویسے مگر اب یہ تو نہیں نہ ہو سکتا وزیر اعظم اگر ہٹ جائیں کہ OIC کا اجلاس ہو رہا اور پاکستان میں لیڈرشپ ہی نہ ہو، فوری طور پر وزیر اعظم کا فیصلہ ہی نہ ہو رہا ہو. تو اس لیے یہ بتائیے کوئی ایسا طریقہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان وہ کام کریں اور آپ لوگ مان جائیں، کیونکہ آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے ورنہ. یار ڈی سیٹ کی بات نہیں ہے،
مجھے تو پہلے پاکستان چاہیے. میں سمجھتا ہوں پاکستان آج ہائی رسک کے اوپر ہے. آج بھی پتہ ہے کیا ہونا چاہیے؟ آج بھی یہ ہونا چاہیے خان صاحب آج کے اس اعتماد کھو دینے کے بعد آج کہے کہ میں اعتماد کھو چکا ہوں. کل اسمبلی کا اجلاس بلائیں اور نئے پرائم منسٹر کو آپ الیکٹ کریں جو بندہ ہے. پھر جو پارٹی سے انحراف کرتے ہیں چاہے وہ ریزائن دیتے ہیں چاہے اس کو جو ہے وہ یہ ڈی سیٹ کرے, جیسے بھی کرے ہر بندہ اس کو قبول کرے گا. آج ہمارا ڈالر 180 روپے سے اوپر چلا گیا. ہم قرضے کی بات کرتے تھے کہ اتنا پاکستانی روپوں میں گڑاتے تھے کہ بھائی 30,000 ارب ہمارے اوپر قرضہ ہے. آج پاکستانی روپیز میں بھی سنا ہے کہ کتنا قرضہ ہے. میں آج بھی آپ کے پروگرام سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے. میں آج بھی آپ کے پروگرام کی طرف سے کہوں گا کہ OIC سے پہلے یہ سیٹ اپ چینج ہونا چاہیے, نہیں تو OIC کا جو میسیج ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے دنیا کو ایک میسیج آئے کہ پاکستان کی ایک لیڈرشپ ظاہر ہو, وہ لیڈرشپ اس طریقے سے ظاہر نہیں ہوگی جس طریقے سے ہم OIC کے لیے جو ہم چیزیں کرنے جا رہے ہیں. بہت شکریہ رمیش کمار صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب اتحادی کیا سوچ رہے ہیں, MQM کیا سوچ رہی ہے, قافلی کیا سوچ رہی ہے جب اتنی بڑی تعداد سامنے آ گئی, یہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. آج کی ساری صورتحال کو اب اتحادی کیسے دیکھ رہے ہیں, جبکہ خود تحریک انصاف کے اندر سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 33 MNA ہیں, 24 تو سندھ ہاؤس میں ہیں. ہمارے ساتھ خالد مقبول صدیقی صاحب موجود ہیں, کنوینر MQM پاکستان. صدیقی صاحب بہت شکریہ میں شو میں جوائن کرنے کے لیے. صاحب آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی صورتحال آج ہوئی ہے, اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کا جو بھی فیصلہ ہو اس پر آنے سے پہلے کہ تحریک انصاف کی حکومت بچ سکتی ہے یا آپ کو خطرے میں آج تو صورتحال بڑی افسوسناک بھی اس لحاظ سے کہ میرا خیال ہے یہ والی صورتحال نہیں ہونی چاہیے تھی. جمہوریت کے اور بہت سارے تقاضے ہیں جس کے تحت ہونی چاہیے تھی, لیکن اب بڑی مشکل لگ رہی ہے, بڑا مشکل لگ رہا ہے. حکومت کا بچنا مشکل لگ رہا ہے. اگر یہی صورتحال رہی تو پھر کیسے بچ پائیں گے وہ. اور آپ کو لگتا ہے اور کوئی سنجیدہ اقدامات کی بھی ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اگر مشیران صحیح ہوئے تو ایسے فیصلہ ہو سکتا ہے جس سے جمہوریت بھی بچ پائے اور پاکستان بھی. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ابھی بہت سارے آپشنز ہیں میرا خیال ہے. میرا جمہوریت اور پاکستان بھی اور عمران خان کی حکومت بھی, یا عمران خان کی حکومت کا بچنا مشکل ہے؟ نہیں, PTI کی حکومت بچ سکتی ہے, اور میں اس پہ زیادہ تبصرہ کرنا نہیں چاہوں گا, لیکن بہت سارے ایسے آپشنز ہیں جس پہ کہ غور کرنا چاہیے. PTI کی حکومت بچ سکتی ہے جی, اور عمران خان وزیر اعظم رہ سکتے ہیں؟ یہ شاید مجھے مشکل لگ رہا ہے. اچھا, ابھی بھی اگر عمران خان چاہیں تو PTI کی حکومت بچا سکتے ہیں, ان کا اپنا بچنا آپ کے خیال میں مشکل ہے؟ یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ ایسا ممکن شاید ہے, اور یہ اس بات سے قطع نظر ہے کہ آپ کا جو بھی فیصلہ ہو اور قافلی کا جو بھی فیصلہ آپ کے خیال میں ان کے بغیر بھی بہت مشکل ہے. اب لگ ہی رہا ہے, لیکن میرا خیال ہے ہمارے جانب سے کلیئرٹی ان چیزوں کو میں مدد دے گی. تو ہمیں تو بہت ساری چیزوں کی خود وضاحتیں چاہیے اور بہت ساری چیزوں کی گارنٹیز چاہیے دونوں جانب سے. آپ کو پتہ ہے ہم تو ساتھ رہے ہیں, لیکن اگر وہ وزیر اعظم ہی ہمارے بہت سارے معاملات کے حوالے سے پتہ لگے کہ ان کے پاس اختیار بھی نہیں ہے, تو پھر کسی بھی حکومت میں بیٹھنے کا ہمارا کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں ہے. حکومت کے اندر وزارتوں میں حصے یہ اب کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں MQM کے لیے. اگر اس کے 100 لوگ لاپتہ ہوں اور اس کو بنیادی سہولتوں سے بھی ایک صوبے میں حاصل کرنے میں رکاوٹ ہو رہی ہو, تو ہمیں تو بھی بہت سارے فیصلے کرنے ہیں اور اسی کے راستے میں. فیصلوں میں آپ کے لیے ایک بڑی مشکل سی صورتحال یہ بھی ہے کہ ایک طرف پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ آپ کے سارے مطالبات درست ہیں اور سائن اگریمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, مگر دوسری طرف جب آپ اس حکومت کے اندر گئے تھے تب بھی ایک معاہدہ ہوا تھا, تو انہوں نے معاہدے پر نہیں عمل کیا جس طریقے سے معاہدہ کیا گیا تھا. تو آپ کو یہ یقین ہے کہ پیپلز پارٹی کر دے گی معاہدے پہ عمل؟ بہت اچھا سوال ہے. ایکچولی اس کی تاریخ تو اس حوالے سے بڑے ڈاؤٹس پیدا کرتی ہے, لیکن شاہزیب اتنے عرصے تو جب مظاہرے کر رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, جدوجہد کر رہے ہیں, تو اسی لیے کر رہے ہیں. ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کیوں گئے تھے؟ قبضہ کرنے تو نہیں گئے تھے, اپنے مطالبات لے کے گئے تھے کہ آپ سنیں. تو انہوں نے سنا نہیں, لاٹھی چارج شروع کر دیا, شیلنگ شروع کر دی. اب وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم سننا چاہتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بیٹھیں, اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایگری بھی ہیں اور اس پہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم بیٹھیں گے. اور میرا خیال ہے یہ گارنٹیز تو ہمیں نہیں, اس قوم کو چاہیے جو 50 سال سے ہر طرح سے جس کے حصے کا حصہ اور اس کا حق لیا گیا ہے, تو اس کے ساتھ ضروری نہیں بلکہ MQM کو میری ذاتی رائے میں تو حکومت کا حصہ بننے کے بجائے حکومت سے ان علاقوں کا جہاں سے ہمارا مینڈیٹ ہے 35 سال میں, اس کا شیئر لینے کی ضرورت ہے. اور یہ ہمارا حق بھی ہے, سندھ کے شہری علاقوں کا بھی, اور یہ فرض بھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. ان سے جو ملاقات ہوئی تھی تو ان کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس کی جانب سے خوشگوار حیرت ہوئی تھی کہ وہ بہت سارے معاملات کو سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی وقت آ گیا ہے کہ یہ دراڑیں مزید گہری نہ ہوں اور یہ خلیج مزید وسیع نہ ہو, اور اس پہ کوئی کام ہونا چاہیے. اگر ایسا کوئی کمٹمنٹ ہے اور ایسی کوئی نیت ہے تو ہم بھی بلا وجہ
وہ اعتراض نہیں کریں گے. اور ایز آف ناؤ کیونکہ پرویز الہی صاحب کہہ چکے ہیں کہ جتنے بھی اپوزیشن کے ہمارے الائز ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں مل کر فیصلہ کریں گے, ان کا 100% جھکاؤ اپوزیشن کی طرف ہے. اس وقت بھی ایسا ہی ہے کہ ایم کیو ایم کا بھی 100% جھکاؤ؟ نہیں جی 100% جھکاؤ نہیں ہے. یہ کہنے دی کا مجھے جو سچ ہے, چاہے آپ کی سیاست کو فائدہ پہنچائے یا نقصان پہنچائے, جو ہمارے ماضی میں بھی ہم نے معاہدے کیے ہیں, اگر کسی معاہدے پہ کسی حد تک عمل درآمد ہوا ہے تو اسی پی ٹی آئی کی حکومت میں, لیکن وہ پورے نہیں ہوئے, دیر سے کیے گئے. خود پی ٹی آئی سندھ نے ہمیں اپنا حریفی سمجھا اتحادی ہونے کے باوجود, اور جو باقی 2 بڑی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی بہت زیادہ خوشگوار تاریخ نہیں ہے. لیکن ہم ایک فریش اس کے ساتھ امید کے ساتھ اپنی گفتگو شروع کی ہے, اور یہی بات ہے جو میں آپ کے پروگرام کے ذریعے اپنے لوگوں کو, کارکنوں کو, عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم جد و جہد کر رہے تھے اسی لیے کر رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا حکمران یا وفاق ہمارے ان مطالبات کو سنے. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ایگری کیا تو ہم مطالبات کو سنانے پہنچ گئے. وہ اس مطالبات سے بھی ایگری کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے اگر جو میٹنگیں ہوں گی اس میں بھی ہماری ان کے ساتھ ملاقاتیں رہیں گی. یہ ملاقاتیں شراکت نہیں ہیں کوئی. اگر کل ہمیں لگے گا کہ یہ مطالبات پورے نہیں ہو رہے ہیں, وہ اس مینڈیٹ کی تعظیم, ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں, وہ ہمیں تسلیم کریں. ہم ان کی مینڈیٹ کی تعظیم کرتے ہیں, وہ ہماری مینڈیٹ کی تعظیم کریں. جو ہمارا حق ہے, اور جو سندھ میں پہلے سے ایک زمانے میں بھٹو صاحب کے دور میں ایک سوشل کانٹریکٹ ہوا تھا, پھر جو وہاں پر کوٹا سسٹم ہے انوکھا قسم کا جو کسی صوبے میں نہیں ہے, ہم تو اسی کو ختم کرنے کے بجائے اس پہ کہہ رہے ہیں کم سے کم امپلیمنٹ تو کریں. نہیں ہے تو پھر وہی روڈیں ہوں گی, وہی ہمارے مطالبات ہوں گے, وہی جد و جہد ہوگی. اور مجھے یہ بتائے گا کہ گورنر راج لگانے کی بات کر رہے ہیں وزیر داخلہ سندھ, میرا خیال سپورٹ کرے گی؟ دیر کر دی نا. جس زمانے میں یہاں پر پرابلم ہو رہی تھی, کرپشن کے وہ آپ کے میڈیا کے ذریعے پتہ لگ رہا تھا, لا اینڈ آرڈر خراب تھا, تو آپ کو ایسے موقع پہ کرنا چاہیے تھا نا. اپنے اقتدار کے لیے تو گورنر راج کے معاملے میں فیصلہ کرنے میں شاید دیر کر دی ہے. بطور اتحادی آپ سپورٹ نہیں کریں گے اس بات؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ ہو بھی پائے گا. صاحب, اور اب آپ کے لیے ایک مشکل سچویشن یہ ہے کہ آپ کی جو سیٹیں ہیں جن پر آپ نے الیکشن لڑنا ہے اس پہ آپ کا مقابلہ پیپلز پارٹی سے نہیں تحریک انصاف سے ہے, اور جس پر آپ کا یہ بھی کلیم ہے کہ وہ آپ سے جو آپ نے ساری سیٹیں ہاری ہیں وہ کوئی صحیح الیکشنز کے ذریعے نہیں ہاری ہیں. مگر جو آپ کا بیانیہ ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف ہے, تو پی ٹی آئی آپ کے خلاف وہ بیانیہ استعمال کر کے آپ کو دوبارہ ٹف کمپٹیشن دے رہی ہوگی, تو کیسے چوز کریں گے آپ کہ آپ نے بیانیہ جن کے خلاف بنانا ہے, الیکشن جن کے خلاف لڑنا ہے؟ نہیں, جو حقیقت میں ہے سیاست کے لیے بیانیہ تو یہ ہے کہ اصل میں تو پی ٹی آئی تو ابھی آئی ہے نا. دیکھیں وہ الیکشن تو پی ٹی آئی نے نہیں کروایا تھا, اس کی بینیفیشری ہے وہ. اور پی ٹی آئی نے جس غیر سنجیدگی کے ساتھ یہ 3-4 سال گزارے ہیں, تو میں تو خوش ہوں کہ یہ والا آپشن بھی ایگزاسٹ ہو گیا نا سندھ کے شہری علاقوں کے لیے. مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ ہم نے کوئی بہت اچھا ہو سکتا ہے ایم کیو ایم نے بہت اچھی طرح سے یہ 4 سال نہ گزارے ہوں, لیکن کوئی ہمیں ریپلیس بھی تو نہیں کرنے آ رہا نا پراپرلی سنجیدگی سے. کراچی کے شہر کو یہ 14 سیٹوں کے ساتھ مینڈیٹ اپنے جینوئنلی مینڈیٹ کو اپنے حق میں کر لیتے نا, نہیں کیا ہے. تو مجھے نہیں لگ رہا کوئی کمپٹیشن آنے والے الیکشن میں ہونے جا رہا ہے ہمارا کسی سے. بہت ساری چیزیں, کیونکہ پرویز الہی صاحب نے بھی کہا کہ بہت ساری چیزیں کیونکہ اس حکومت کے لیے مینیج کر دی جاتی تھی, اس وجہ سے بھی ایک سیاسی طور پر معاملات کو مینیج کرنے کی حکومت کو عادت نہیں تھی, جس کی وجہ سے فیلئر ہوا. میرا خیال ہے بات بڑی حد تک تو یہ ہے, ان کو بھائی آپ خود ہی تیرنے دیا جاتا تو سیکھ بھی لیتے نا. چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی اگر انہوں نے تجربہ نہ کیا ہو تو مشکلات, سیاسی انداز میں ڈیل کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں کر سکی پی ٹی آئی. اور کیا یہی وجہ ہے کہ جب آئے بھی وزیر اعظم آپ سے ملنے تو اس وقت بھی انہوں نے بات نہیں کی, چودھریوں سے بھی نہیں, انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم بھی کہہ رہی تھی, پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ کچھ بات نہیں کی, ہمارے پاس بھی ہے تب بھی کوئی بات نہیں کی. ہاں, ہم نے بھی نہیں کی, انہوں نے بھی نہیں کی. ہم نے اس لیے نہیں کی کہ ہمیں لگتا تھا کہ وعدے یاد دلانے کا وقت تو گزر گیا ہے نا, کب تک یاد دلاتے. اور پھر اگر لگے کہ وزیر اعظم خود سمجھتے ہیں کہ لاپتہ ساتھیوں یا آفیسز یہ لوگوں کے کیسز کے حوالے سے پاکستان کے وزیر اعظم کے پاس اختیار نہیں ہے, تو ہم بھی بیٹھ کے کیا کریں گے ان کے ساتھ. تو اب ایسا وقت ہے کہ وہ کچھ آفر کریں اور کہیں کہ ہم کر سکتے ہیں اور آپ مان جائیں, یا ٹائم گزر گیا؟ ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے, کچھ کہیں تو صحیح, کچھ یہی بتا دیں کہ کچھ یہی کہہ دیں کہ بھئی یہ جو ڈیلیور کرنا تھا 4 سال میں کیا کر لیا ہے, کر سکے ہیں اور کیوں نہیں کر سکے. اس کے بھی تو کبھی سیریسنس کے ساتھ اس پہ بات نہیں ہوئی ہے.
صاحب اور پھر اب کیا ہوگا؟ لائک آپ کتنا ٹائم لیں گے؟ یہ تو جو ایم این ایز ہیں وہ بھی سامنے آ گئے ہیں، کب تک آپ فیصلہ اناؤنس کریں گے؟ دیکھیں ایم کیو ایم کو نہ تو وزیر اعظم بننا ہے، نہ کہیں کا وزیر اعلیٰ بننا ہے، نہ پریزیڈنٹ بننے کی کوئی خواہش ہے، تو جلدی کسی کو بھی ہو سکتی ہے، ہمیں نہیں ہے۔ اور مگر جن کے ساتھ آپ نے فیصلہ کرنا ہے انہیں تو وزیر اعلیٰ بننا ہے، پرویز الہی صاحب جو بھی بنے وہ ان کو فیصلہ کر لیں اپنے وقت سے، ان کو اپنا فیصلہ کرنا ہے، ہمیں اپنا فیصلہ کرنا ہے، اور ان کے حالات مختلف ہیں، ہمارے حالات مختلف ہیں، ان حالات کا سامنا تو کسی کو بھی نہیں ہے، کسی کے تصور میں بھی نہیں ہے، اس لیے ہماری بات کو سمجھنے میں بڑی دیر سے ان کو مشکل ہوتی ہے، یہ ہے، یہ مسائل ہیں۔ تو ابھی کب تک ایکسپیکٹ کیا جائے گا، یا پھر یہ کہ جس دن ہوگی اسی دن آپ اناؤنس؟ اس دن ہمارے پاس اس وقت تک کی مدت ہے، اس وقت تک کی مدت۔ خالد مقبول صدیقی صاحب بہت شکریہ، گفتگو ناظرین آپ نے سنی ہے، اور اتحادی کیا سوچ رہے ہیں، نون لیگ اب کیا کرے گی جب اتنی بڑی سچویشن پیدا ہو گئی ہے، بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک سے پہلے کام حکومت اتحادی خالد مقبول صدیقی صاحب کی رائے آپ نے سنی آج کی صورتحال کے بعد۔ اس وقت ہمارے ساتھ طارق بشیر چیمہ صاحب موجود ہیں، قاف لیگ کا کیا موقف ہے؟ بہت شکریہ چیمہ صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ آپ حکومت کے ظاہر اتحادی ہیں، وفاقی وزیر ہیں، اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ سندھ میں گورنر راج لگ سکتا ہے، اس کے علاوہ وزراء نے یہ بھی کہا کہ سندھ ہاؤس پر آپریشن ہو سکتا ہے، وزیر اعظم کے حوالے سے بیان آ رہا ہے کہ انہوں نے میٹنگ میں کہا کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے اس وقت حکومت کی؟ دیکھیے جی، گورنر راج اگر سندھ پہ لگانا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے تو اس کی کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن تو دیں گے نا۔ اس کی کیا جسٹیفیکیشن، آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہوگی کہ جی کس لیے سندھ میں گورنر راج لگنے جا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ ہمارا تو یہی مشورہ ہے پرائم منسٹر کو کہ بہت سوچ سمجھ کر اپنے قدم اٹھائیں، بہت سوچ سمجھ کر فیصلے کریں۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے یہ جو انڈر 16 ٹیم ہے اور یہ جتنے آپ کے مشیر ہیں جو یہ آپ کو مشورے دے رہے ہیں کہ یہ کر دیں اور وہ کر دیں اور فلاں کر دیں، یہ ان سے تھوڑا سا ذرا پرہیز کریں اور وہ فیصلے کریں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کے لیے بہتر فیصلے ہوں گے، وہ فیصلے کریں۔ فردر کیوس کی گنجائش میرا نہیں خیال کہ موجود ہے۔ صاحب اس وقت ظاہر ہے آپ کو بھی بہت زیادہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ جائیں، مگر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ 24 نہ بھی ہوں تو 10 سے 12 تو آ گئے ہیں میڈیا کے سامنے، آپ کے بغیر بھی یہ کامیاب ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں اب آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ ہر پارٹی فیصلے کے بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ اب یہ اگلے 1-2 روز میں دیکھیں، یہ عدم اعتماد سے پہلے ہی فیصلہ ہونا ہے نا۔ اب جس طریقے سے پرائم منسٹر صاحب کو بریف کیا جا رہا ہے، جس سے دیکھیں نا، اگر وزراء آ کر کہیں کہ یہ اس کے باپ کے ووٹ ہیں، یہ اس کے فلانے کے ووٹ ہیں، اگر یہ لینگویج استعمال ہونی ہے تو میرے خیال میں اور فردر نقصان اٹھا لے گی یہ گورنمنٹ۔ مگر جو لوگ پہلے ہی سندھ ہاؤس میں چلے گئے ان کے لیے اگر اچھے الفاظ استعمال بھی کر لیں تو انہوں نے کون سا مان جانا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ پیسے انہوں نے لیے ہیں۔ الفاظ استعمال کرنے سے نہیں ماننا تو کون سی اخلاقی قدریں یہ اجازت دیتی ہیں کہ آپ گالی گلوچ پہ اتر آئیں؟ یہ تو دیکھیں نا، ایک بے تکی بات ہے نا کہ اگر اچھے الفاظ استعمال کرنے سے انہوں نے واپس نہیں آنا تو گالی گلوچ سے اگر ان کی کوئی پرائم منسٹر کی یا موجودہ حکومت کی کوئی بہتری ہو سکتی ہے تو وہ ضرور کریں، اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ صاحب آپ کا ظاہر سیاسی تجربہ ہے، آپ کو لگتا ہے یہ ایک جینوئنلی ناراض اراکین ہیں جو حکومت کے رویے سے ناراض ہو کے اتنے سارے آ گئے ہیں، یا پیسہ چل رہا ہے اس وقت جو حکومت الزام لگا رہی ہے؟ یہ جو اکثریت ہے ایم این ایز کی جن کو دکھایا جا رہا ہے، اب میں بھی 3.5 سال سے ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں، یہ تو جنرلی ان کی بہت زیادہ کریبنگ ہوتی تھی، یہ بہت ناراض ہوتے تھے، اور یہ مطلب اچھا خاصا ان کی وہ عجیب سی ان کی پوزیشن ہوتی تھی اس میں۔ اب یہ دیکھیے، اب یہ کہنا کہ جی پیسہ، اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے پیسے کا، اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ جی فلاں ممبر جو ہے اس کو یرغمال کیا گیا تو فوری طور پہ FIR کٹوائیں۔ اب وہ ممبران پھر رہے ہیں۔ آج میں نے انہی منحرف اراکین میں سے 4 کو منسٹرز انکلیو میں نے ان کو خود دیکھا ہے، یہ گھوم پھر رہے تھے۔ مجھے تو نہیں لگ رہا کہ ان پہ کیا پابندی ہے اور کیا نہیں ہے، لیکن آف کورس دے آر ان دی سیف کسٹڈی، اور وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ ماحول بھی اگر اس دن یہ ایک ایڈونچر نہ ہوتا پارلیمنٹری لاجز پر چڑھائی کرنے کا تو شاید یہ نوبت بھی نہ آتی۔ ایسا پھر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس ساری کی ساری صورتحال میں ہمارے ساتھ خالد مقبول صدیقی صاحب ابھی موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ اب جو صورتحال دیکھیے آج، اس میں وزیر اعظم کا بچنا مشکل لگتا ہے۔ اگر وہ چاہیں تو 5 سال تک کے لیے 2023 تک کے لیے تحریک انصاف کی حکومت کو بچا سکتے ہیں، آپ کیا کہیے گا؟ دیکھیں جی، یہ بالکل ان کی بات، خالد مقبول صدیقی صاحب ایک منجے ہوئے پرانے سیاستدان ہیں اور کوئی پہلی دفعہ تو وہ اسمبلی میں نہیں آئے، لیکن یہ تو دیکھیں، یہ تو پیورلی دی بال از ان دی کورٹ آف دی PTI۔
وہ پرائم منسٹر صاحب نے فیصلہ کرنا ہے. میرے خیال میں خالد مقبول صدیقی صاحب کی بات میں بڑا وزن ہے. اگر پرائم منسٹر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف عدم اعتماد میں کامیاب ہونا ہے تو آخری حد تک ایڈونچرزم کرنے کی بجائے وہ پی ٹی آئی کے کسی ایسے آدمی کو آگے لانے کی کوشش کریں جو الٹیمیٹلی کنسنسس کینڈیڈیٹ بن سکتا ہو. تو میرے خیال میں دس از اگین ناٹ اے بیڈ سجیشن. بہت شکریہ. اتحادی وزیر اعظم عمران خان کو اس وقت مشورے دے رہے ہیں, انہیں حکومت کا بچنا مشکل نظر آ رہا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. دیجیے. اللہ حافظ.